أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. معزز حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، ہم میں سے اکثر لوگوں نے پچھلے ہفتے قربانی کی ایک عظیم عبادت انجام دی. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہم آمین. معزز حاضرین، قربانی کی عبادت دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کو رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے پسندیدہ اور مقرب بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی حکم دیا، اس سامنے بغیر کسی تردد کے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے رب کا اطاعت گزار بن جا، تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں
सारे जहां के परवरदिगार की इताअत गुजार बंदा बन गया। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपने आप को पेश किया। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी कि बयान करना सुनना तो आसान है, लेकिन अमलन अगर कोई इंसान करना चाहे तो इंसान थक जाएगा, हार जाएगा। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कुर्बानियों को जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने वतन शाम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने देखा कि अपने वतन में शिर्क व बुत परस्ती ज्यादा है, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले ज्यादा हैं, तो ऐसे में उन्होंने हरे भरे सरसब्ज़ शादाब वतन शाम को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और छोड़कर मक्का की सरजमीन में आ बसे, जहां कोई पानी नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। ऐसे जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए उन्होंने आबाद किया। और इसी तरह जब उन्होंने देखा कि कुफ्र ज्यादा है, काफिरों ने उन्हें अल्लाह के लिए उनकी जान लेने का फैसला किया, तो उसके लिए भी आग में कूद पड़े। और इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मक्के की सरजमीन में, जो जमीन के वैरान सुनसान, जहां जीने के कोई आसार नहीं, पानी नहीं, खाने पीने की कोई चीज नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम मेरे हुक्म से अपने बेटे और अपनी बीवी दोनों को मक्के की सरजमीन में छोड़कर चले आओ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी तैयार हो गए। और इसी तरह उसके बाद जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख्वाब के जरिए हुक्म दिया कि तुम अपने लख्त जिगर को ज़बाह कर दो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इसके लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कभी उन्हें आजमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कभी उन्हें इम्तिहान लिया, तो हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में वो कामयाब हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को बहुत सारे बातों से आजमाया, तो फअतम्महुन, तो इब्राहीम ने हर बात में, हर काम में, हर आजमाइश में और हर इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक कामयाब जिंदगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना चाहिए। ये कुर्बानी की इबादत, जानवर को ज़बह करके जो हमने अंजाम दी, ये कुर्बानी हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद दिलाते हैं। ये कुर्बानी, ये इबादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादतों को हमें याद दिलाते हैं। ऐसे में एक बंदा मुमिन जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जिसका ईमान रसूल पर हो, जो यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जो जन्नत का मुतलाशी हो और जो जहन्नम से अपने आप को छुटकारा पाना हासिल करना चाहता हो, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपने आप को पेश किया, अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपने आप को पेश किया, उसी तरह हर मुसलमान को, हर मुमिन को, हर अल्लाह के बंदे को इस तरह करना चाहिए। जब कभी अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसकी ख्वाहिशात को कुर्बान करना चाहिए। जब कभी उसके सामने अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आए तो इंसान अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। ऐसे ही मुमिन, ऐसे ही बंदा सच्चा मुमिन कहला सकता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम तमाम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं। ईमान का तकाजा क्या है? ईमान हमसे क्या चाहता है? जब बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता हूं, मैं अल्लाह की रजामंदी का तालिब हूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना चाहता हूं, इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि इंसान जिंदगी के हर मरहले में, जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, हर बात में अल्लाह उसके रसूल की बात को आगे बढ़ाएं।
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یاد رکھو تم اس وقت تک حقیقی مؤمن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کو تم فیصل نہ بنا دو، اللہ اس کے رسول کی بات کو تم اپنے آپ کے سامنے نہ رکھو، تب تک تم حقیقی مؤمن نہیں بن سکتے۔ مؤمن اور ایمان کا اہم تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر کام میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنی ضد کو قربان کریں۔ کبھی کبھار ایسا موقع آئے گا کہ انسان کے خواہشات، انسان کا دل چاہے گا کہ گناہ کریں، گناہ میں مزہ آئے گا، برائی کا دل میں ارادہ آئے گا۔ ایسے موقع پر انسان اس خیال اور اس تصور کے ساتھ اس گناہ کو، اس برائی کو چھوڑ دے کہ میرے پروردگار نے مجھے ان گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، یہی ایک حقیقی مؤمن کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی جنت کا حقیقی طالب ہے تو اسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جنت پانا چاہتا ہے تو اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کو قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو برائیوں سے، گناہوں سے روکا، ایسے ہی آدمی کامیاب ہوگا اور ایسے ہی آدمی جنت کا مستحق بنے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، ایسے ہی آدمی کل روز قیامت جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرے، جب کبھی برائی کا موقع ملے، گناہ کا موقع ملے، گناہ کر جائیں یا برائی کر جائیں یا اپنی خواہشات کو قربان نہ کرے تو ایسا آدمی حقیقی مؤمن نہیں کہلائے گا۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ آدمی امتحان میں، آزمائش میں ناکام اور فیل ہو گیا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کو آگے رکھنا چاہیے، تبھی چل کر ہم اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی دشمنی پیدا ہوتی ہے، کسی کے تعلق سے دشمنی پیدا ہو جائے، کسی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے، اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا کہ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ حلال نہیں کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے بھائی سے 3 دن سے زیادہ خطۂ کلامی کریں، 3 دن سے زیادہ اس سے دشمنی رکھیں۔ 3 دن ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی ضد کو چھوڑ دے، اپنی دشمنی کو قربان کریں اور اس سے آگے بڑھ کر بات کرنے لگیں، اللہ کے لیے اپنی ضد کو اور اپنی نفرت اور دشمنی کو ختم کر کے جو آگے بڑھ کر سلام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی آدمی اسلام کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں وہی آدمی بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی نظر میں اللہ کے پاس اپنے آپ کو بہتر اور صحیح بندہ، سچا مومن قرار دینا چاہتا ہے تو اسے اپنی نفسانی خواہشات کو، دشمنی کو، ضد کو، انا کو قربان کرنا ہے، تبھی چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو قربان نہ کریں اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی فکر نہ کریں، لاپرواہی برتیں، تو ایسے میں ہمیں اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ محترم حاضرین، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے بڑھائیں۔ ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال کی محبت ہر مسلمان، ہر انسان کے دل میں ہے۔ ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس راستے سے مال کماتا ہے، کس راستے سے اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حلال راستے، سارے راستوں سے وہ مال ہڑپنے اور جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایمان رکھنے والے ایک مومن بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اسی راستے سے مال کمانے کی
مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے جن راستوں کی اجازت اسلام نے، اللہ اس کے رسول نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان، ہمارے اسلام اور ہمارے عقیدے کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے موڑ آتے ہیں کہ اگر آدمی غلط راستہ اختیار کریں تو وہ مال دولت جمع کر سکتا ہے اور وہ کروڑ پتی اور لکھ پتی بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اور کامیابی کے لیے ان غلط راستوں کو، حرام راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو گویا آدمی مال کے اس فتنے میں، مال کے اس آزمائش میں، مال کے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو فتنہ قرار دیا۔ مال کمانے کا کوئی بھی راستہ ہو، اسلام نے مال کا جمع کرنے یا مال کمانے سے روکا نہیں، بلکہ اسلام حرام راستے سے، غلط راستے سے یا دوسروں پر غصب، دوسروں پر زیادتی کر کے، ظلم کر کے مال کمانے سے اسلام نے منع کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو تجارت کے موقع پر، مال بیچنے کے موقع پر دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، میرا تعلق اس آدمی سے ہرگز نہیں ہو سکتا جو آدمی کے تجارت کے معاملے میں یا زندگی کے کسی معاملے میں دھوکہ دہی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایسے موقع پر ایک آدمی کو گھیوں یا کچھ جو بھیجتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھیر میں ہاتھ داخل کر کے دیکھا تو اوپر سوکھا مال رکھا تھا اور اندر جو ہے گیلے مال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہ تمہارے اس ڈھیر میں اوپر تو سوکھا اور اچھا مال ہے لیکن اندر گیلے اور گھٹیا مال تم رکھے ہو، کیوں اس طرح دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیں صحیح راستے سے، حلال راستے سے کمائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ حرام راستے سے کمانے سے ہم اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں سچی بات بتانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، لینے والے، دینے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو جب تک وہ ایک مجلس میں ہوتے ہیں لینے اور رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیچنے والا اور لینے والا اس تجارت میں، لین دین میں اگر وہ سچی بات کریں اور جو بات ہے وہ کھلی طور پر بتا دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس لین دین میں، ان کی اس تجارت میں اللہ تعالی برکت نازل فرمائیں گے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر کوئی آدمی لین دین کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں جھوٹ بات سے کام لیں یا جو کمی ہے یا جو نقص ہے اس کو چھپا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت سے برکت کو نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح اسلام ہمیں حلال راستے سے کمائی اور حلال راستے سے دولت جمع کرنے کی ترغیب تو دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے حرام راستے کو مکمل طور پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہی باتیں ہمارے صحابہ کرام کے سامنے بھی تھی۔ صحابہ کرام مال کو فتنہ سمجھتے تھے لیکن مال کو صحیح راستے سے جمع کرنے والے تھے۔ جب کبھی یہ مال ان کی عبادت میں یا ان کے نیکی کے راستے میں یا جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے تو انہوں نے مال کو، دولت کو دھتکار دیا، لات مار دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ مکہ جب یہ آئے تھے تو غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا۔ جب وہ ہجرت کرنے لگے، مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی، تجارت کی، مشقت کے بعد ایک بڑی دولت انہوں نے جمع کی، ان کے پاس جائیداد جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو صہیب رومی بھی اپنے ساتھ مال لے کر مدینے کی طرف نکل پڑے۔
تو قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ صہیب رومی مال و جائیداد لے کر مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو قریش کے لوگوں نے صہیب رومی کے راستے کو روک لیا اور کہا کہ اتیتنا صعلوکن، اے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تو غریب تھے، نادار تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہمارے درمیان آ کر تم نے محنت کی، تجارت کی اور تم مالدار بن گئے، جب تم جا رہے ہو تو کیا ساری جائیداد لے کر جاؤ گے؟ صہیب رومی نے کہا کیا اگر میں اس مال کو چھوڑ دوں کیا تم مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دو گے؟ قریش نے کہا ہاں، اگر تم اس مال کو چھوڑ دو گے، مکے میں جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہارا راستہ صاف کر دیں گے۔ تو صہیب رومی نے کہا کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کے راستے میں جو مال رکاوٹ بنے میں اس مال کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو اپنے سارا مال چھوڑ کر وہ مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے آیت نازل کی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے مال کو بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کے راستے میں جو مال رکاوٹ بن رہا تھا، جو دولت رکاوٹ بن رہی تھی، اس دولت کو انہوں نے لات مار دیا اور ہجرت کے راستے میں نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ خوش ہو جاؤ، تم نے ہجرت کے لیے نیکی کے راستے میں مال کو جو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس تجارت کو قبول کر لیا اور کل روز قیامت تم نفع بخش تجارت کرنے والوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام نے مال اگر عبادت کے راستے میں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس مال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ہمیں بھی اسی تصور کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر یہ مال ہماری عبادت میں، ہماری نیکیوں میں آڑے آئیں یا حرام کمائی کی وجہ سے ہماری عبادتیں متاثر ہوں تو ہم ہرگز حرام راستے اختیار نہیں کریں گے۔ آج حرام راستے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی لکھ پتی، کروڑ پتی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ایک ایمان والے کے سامنے، ایک مومن کے سامنے امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مال کی خواہش میں میری نافرمانی کرتا ہے یا مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام راستوں کو چھوڑنا ہے، حرام راستوں کو چھوڑ کر حلال راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم ساری قربانیاں دیتے ہیں۔ زندگی کے راستے میں کئی ایسے ہماری خواہشات آئیں گی جسے ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ عبادات کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے دن میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، اور مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مختلف عبادتیں فرض کی ہیں۔ ان عبادتوں کے انجام میں کئی ایسے رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو قربان کرنا ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ نکل پڑے وہی بندہ سچا مومن ہے۔ ایک بندہ رات میں نرم بستر پر سویا ہوا ہے، ایسے میں فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ اور آرام کی نیند لیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو۔ ایسے میں ہمارا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے، جنت کے لیے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیں، ایسے ہی آدمی سچا مومن اور پکا مومن کہلا سکتا ہے۔ جو آدمی اپنی نیند کو قربان نہ کریں، جب نیند مکمل ہو جائے گی جب اٹھوں گا، اور جب نیند مکمل ہو جائے گی تب اٹھ کر عبادت انجام دوں گا، یہ سچے ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا امتحان ہوتا ہے، الارم بجنے لگتے ہیں، اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجنے لگتی ہیں، اس کے باوجود ہم نرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہر دن ہمارا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کرو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، ایسی نیکیاں نہ بتلاؤں جن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔
صحابہ کرام نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتلائیے وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم پر وضو کرنا دشوار ہے، پانی ٹھنڈا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، ایسے موقع پر گرم بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جانا، وضو کرنا دشوار ہے، نفس پر جو ہے ایک طرح سے دشوار ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پانی میں وضو کریں اور ٹھنڈی کے باوجود مسجد میں حاضر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی بات ظہر کے موقع پر سخت گرمی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ایسے میں مسجد کو آنا ایک امتحان ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور گرمی کے باوجود عبادت انجام دینے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو ایسا بندہ کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں یہ تصور لے کر اسی خیال کے ساتھ جینا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو قربان کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان عطا کیا بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان کو ایمان کی دولت مل جائے، اسلام کی دولت مل جائے، توحید کی دولت مل جائے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ اس عبادت، اس نعمت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے فتنے فساد آئیں گے، اتنی برائیاں، اس قدر ایمان کمزور ہو جائے گا کہ ایک آدمی صبح میں مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے فتنے فساد میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں فتنہ و فساد کے زمانے آنے سے پہلے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ جب فتنہ و فساد آ جائیں گے، سخت رات کی طرح فتنے فساد ہوں گے، یہ آدمی اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا، صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے ایمان بیچ دے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ شام میں تو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے فتنہ و فساد میں مبتلا ہو کر صبح میں وہ ایمان کو گوا بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے کچھ معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس ماحول میں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے بڑی آزمائشیں ہیں۔ اسلام پر اعتراض، اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض، برائیاں بہت عام ہو گئی ہیں، برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا، زنا عام، شراب نوشی عام، جوا، اس طرح برائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہم معمولی نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن آزمائش میں کامیاب ہونا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ آنے والا زمانہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے آئے دن فتنہ و فساد، مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگنا، دین پر ثابت قدمی مانگنا، پختہ ایمان اور مضبوط ایمان کا سوال کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کرام کی قربانیوں کو پڑھیں، اور ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اسی تصور کے ساتھ جئیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ موڑ کیسا بھی ہو، پریشانی ہو، غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر معاملے میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، جنت پانا
ہمارا نصب العین ہو، ہمارے سامنے یہی باتیں ہوں کہ کبھی اللہ کو ناراض نہ کرے، کبھی نافرمانی نہ کرے، کبھی اللہ اس کے رسول کی بات کی مخالفت نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اسی تصور سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط کر دیں گے، اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، جنت میں بھی اسے کامیاب زندگی عطا فرمائیں گے، اور یوم آخرت میں بھی اسے کامیاب بندوں میں شمار فرمائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنہ و فساد کے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خوش ہو جائیں، جس سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.